बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद करेंगे प्रोग्राम मुकाबिल में। और मुकाबिल के आगाज़ पर ही बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि इलेक्शन तरमीमी जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये ना सिर्फ बदनीयती पर मबनी है बल्कि ये आइन और पार्लियामान पर हमला है। इससे बाद सेनेट के इम्कानात क्या है, इलेक्शन के क्या सूरत बनती नजर आ सकती है, इसके ऊपर हारून साहब से हम तज्जिया लेंगे। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कैनवस पर ईरान अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत भी जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका से ये डिमांड की थी, मुतालबा किया था कि 21 फरवरी तक जितनी भी पाबंदियां आयद की गई हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। इमरान खान साहब ने यूएई के सरबराह से टेलीफोन पर बातचीत की गई है। बड़ा अहम ये मौका है और इस पर जानेंगे कि क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कितने रोशन इम्कानात है पाकिस्तानियों के लिए, खासतौर पर वो लोग जो कि यूएई के अंदर मुलाजमत करते हैं। नए अमरीकी सदर ने भी जैसे जैसे उनके खारजा पॉलिसी के हवाले से बड़े बड़े ऐलानात सामने आ रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने बयान एक सामने उनका आया है। अब जानना ये होगा कि क्या सितम रसीदा जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनके लिए ये एक बयान उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि मुकम्मल तौर पर उसे गायब कर दिया गया। वो था कशमाला तारिक के बेटे की गाड़ी से जो हादसा पेश आया G11 के सिग्नल के ऊपर। उस केस में अब हमें क्या होता हुआ नजर आ सकता है, इस पर हारून साहब की राय लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करेंगे। जो रजा रब्बानी साहब कहते हैं कि ये तो आइन और पार्लियामान पर हमला है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देना। रजा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट रहे हैं यार। रजा रब्बानी को छोड़े, मैं उस पे जो मौका पोजीशन का उस पे बात करता हूँ। अच्छा, 4-5 पॉइंट्स हैं। एक ये है कि इमरान खान साहब सेनेट इलेक्शन के बाद अचानक आम इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं, मिड टर्म इलेक्शन का। दूसरा ये है कि इसराइल तैयारी कर रहा है, कर सकता नहीं, कर रहा है ईरान के एटमी तनसीबात पर हमले की, और उसका मामले से अब मुआहदे से है ताल्लुक़ कि अमेरिका के साथ ईरान का मामला अगर हो जाता है तो उम्मीद है कि टल जाएगा। ठीक। और कशमाला तारिक की बरतरफी का फैसला हो चुका है। आप इतनी बड़ी बड़ी खबरें इतनी आसानी से कैसे दे देते हैं? जब खबर है बस आसानी से दी जाती है। आप सिर्फ ये प्रोसेस बाकी है, सदर को रेफरेंस भेजना और सदर ने बरतरफ कर सकता है। कराइन ये कह रहे हैं कि बरतरफी का फैसला हो चुका है, वरना इस तरह डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान दंदनाते हुए गुफ्तगू नहीं कर सकती थी। ठीक। जो है ना इनका मामला, देखिए महाभारत से पहले जो कमांडर था अर्जुन, वो गया महाराज कृष्ण के पास और उसने कहा मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। उसने पूछा अर्जुन क्या तुम सच्चाई पर हो? उसने कहा हूँ तो मैं सच्चाई पर। तो कृष्ण ने कहा सच्चाई का कोई रिश्तेदार नहीं होता। कितना खूब कहा। तो ये जो लोग हैं ना, रजा रब्बानी, ये खिलौने और शेरी रहमान और सारी पार्टियों के लोग ही, ये इनका सच्चाई से कोई ताल्लुक़ रिश्ता वास्ता नहीं है। ये सारे अपने लीडरों के ग़ुलाम हैं, उनके पैरोकार हैं, और सच बोलने की तौफीक इनमें से किसी को नहीं है। किसी पार्टी में किसी में जुर्रत नहीं है। नदीम चंद ने थोड़ी सी जुर्रत की थी, उससे कहा इस्तीफ़ा दे दो अगर हमारी पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं है। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं थी। खान साहब की किया था उन्होंने, अपनी जिद थी उनकी कि मैं कोयटा नहीं जाना चाहता। उसमें क्या हर्ज था? है जी, वो कहते कि मैं सर के बल आता हूँ। शहरियों के साथ जुल्म हुआ है, जहाँ कहीं हुक्मरान जो है शहरियों के बाप की तरह होता है। तो उसने अच्छा किया कि इस्तीफ़ा दिया और पेंट छुड़ा ली। गुजारे ये है, इकबाल ने कहा था शरीक हुक्म ग़ुलामों को कर नहीं सकते, ख़रीदते हैं फ़कत उनका जौहर इदराक। कायद आज़म ने हमें आज़ादी दिलाई, हमने तैयार कर लिया कि हम ग़ुलाम बनेंगे। अब अंग्रेज़ तो चले गए तो चंद ख़ानदानों के ग़ुलाम बनेंगे, या जो कोई मुल्क का हुक्मरान होगा, या इस्टेब्लिशमेंट के ग़ुलाम बनेंगे। ये कैसे हमला है पार्लियामेंट पे? उन्होंने कहा आइन पे और पार्लियामेंट पे हमला, क्या हमला है? और शेरी रहमान जो खुफिया मुलाकातें करती हैं, उन्होंने ये कहा कि बड़ी मसरत से कि उनको एतमाद नहीं है अपने अरकान पे। तो पीपल्स पार्टी के अरकान पे एतमाद किया जा सकता है जब चाहे। इस्टेब्लिशमेंट उन्हें अगर ख़रीदना चाहे और उन पर दबाव डालना चाहे, खुद जरदारी साहब जो हैं उन पर एतमाद किया जा सकता है। वो एक PDM में एक वादा करते हैं, फिर इसे पूरा नहीं करते। इस्टेब्लिशमेंट से जा मिलते हैं, सौदाबाजी करते हैं। तो बात यह है कि
سچائی کا تقاضا تو یہ ہے کہ خرید و فروخت کو روکنا چاہیے. ٹھیک. اب یہ ذمہ داری تو پوری قوم کی ہے, سیاسی جماعتوں کی ہے. چیئرمین سینٹ کے وقت اگر خریداری کی گئی تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, بڑی مسرت سے شیری رحمان کہہ رہی ہیں کہ خریداری کا, اب ہمیں خریداری کا موقع ملنا چاہیے. کھیل کیا ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. کھیل یہ ہے, زرداری صاحب ایسے موقع پر روپے خرچ کرنے کے بہت قائل ہیں, پیسہ جتنا مرضی خرچ ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے تھے, تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک ٹرک لوڈ آف ڈالرز چاہیے, $1 سے بڑا وہ ٹرک چاہیے. اگر ہو تو الیکشن جیتے جا سکتے ہیں. ان کا یہی انداز فکر ہے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ ابلیس کے فرزند ہیں ارباب سیاست, اب باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاک. بھائی اس میں, اور شیخ رشید صاحب نے داد دی ہے زرداری صاحب کو, آپ نے غور فرمایا کہ بڑے گرو نکلے, بڑی تعریف کی ہے, جیسے کوئی اقبال اور غالب کا شعر سن کے یا کسی بڑے عالم کا قول سن پہ اس پہ داد, بڑا کمال کر دیا. یعنی عیاری جو ہے یہ ایک وصف ہے. خدا نے ہمیں یہ بتایا تھا, اللہ تعالیٰ نے, ہمارے پروردگار نے ہمیں یہ بتایا کہ واحد برچو جو ہے, سب سے بڑی انسان کی بنیادی خوبی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے سنسیئرٹی. جب ابلیس نے کہا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا, تو اسے کروڑوں برس سے جانتا تھا. حضرت آدم پہلے آدمی تو نہیں تھے. جناب علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ آدم سے پہلے کیا تھا, انہوں نے کہا آدم تھا. اس سے پہلے کیا تھا, آدم تھا. اس سے پہلے کیا تھا, آدم تھا. یعنی وہ جواب دہ نہیں تھا, اسے مر کے اٹھنا نہیں تھا, اس پہ پیغمبر نہیں بھیجے گئے. ٹھیک ہے نا, وہ تو ارتقا ہوتے یہاں تک پہنچا. اس پہ کبھی کوئی موقع ملا تو بات کریں گے. خیر, وہ کھیل یہ ہے کہ پیسے سے کچھ سیٹیں خرید لی جائیں, جتنی میکسیمم خرید لی جائیں. 1 ارب 2 ارب 4 ارب روپے. اس ملک کا عدالتی نظام ایسا ہے کہ کوئی بھی جرم ہو ضمانت مل سکتی ہے. کشمالہ طارق کے بیٹے کو مل سکتی ہے, زرداری صاحب کو مل سکتی ہے, حمزہ کو مل سکتی ہے, اور کسی کو بھی. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہی نہیں ہوتی. خرید لیں تو وہ کم و بیش اتنی ہی سیٹیں ان کی ہو جائیں گی جتنی پی ٹی آئی کی, اگر وہ 4-5 سیٹیں خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پختونخوا میں اگر 3 سیٹیں فرض کیجیے وہ خرید لیتے ہیں, اور ایک پنجاب میں. عمران خان صاحب کے پاس آئی بی کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں. ٹھیک. جو انہیں بتا دیا کہ فلاں ممبر جو ہے وہ رابطے میں ہے. اور پیسوں کی ٹیمپٹیشن ان ٹیمپٹیشنز میں سے ہے جب بڑی رقم ہو کہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے. اب انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے مفاہمت سے. الیکٹیبلز کو تو الیکٹیبلز تو کسی کے نہیں ہوتے. الیکشن کا طریقہ کار بدل دیا گیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں. یہ سینیٹر 6 سال کے لیے نہیں ہوتا تھا, سینیٹر ہوتا تھا 5 سال کے لیے. قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے, صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے, اور سینٹ وجود میں آ گئی. ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے سمجھا اپنی گرپ مضبوط کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اس کا وقت بڑھایا جائے دوران کہ وہ اس کا 6 سال کر دیا. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے آدھے آدمی, اور آدھے نئے منتخب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 6 سال کی مدت ہو گئی. اب فاٹا میں مثلا یہ ہے کہ 4 آدمی ہوں گے. اچھا, قبائلی رکھے کے بھی ہیں, ایم کیو ایم, بلوچستان عوامی پارٹی, کاف لیگ وغیرہ وغیرہ, اور فاٹا آخری دفعہ ہوں گے 3 سال کے بعد. پھر تو وہ ضم کر دیا گیا ہے اس کو. لیکن پتہ نہیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ ضم تو کر دیا گیا ہے, لیکن اس دفعہ سینیٹر وہاں سے 4 چنے جائیں گے, اور اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. وہ 10 آدمیوں کو 4 چننے ہیں, یہ شاید نہیں صوبائی اسمبلی کا ارکانہ ہے موجود, انہیں چننے ہیں. تو وہاں تو 4 چننے ہیں, وہاں بھی نرخ بلوچستان والے ہوگا, لیکن اور وہاں وہ کوئی حرج ہی نہیں سمجھا جاتا ووٹ بیچنے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. اس میں کیا فرماتے ہیں اپنا کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہے. کیا حملہ ہے پارلیمنٹ پہ؟ بھائی دیکھیے, اس وقت پی ٹی آئی جمہوری طرز عمل ہونا چاہیے, پارلیمنٹ میں آ کے بحث مباحثہ کرے, پھر آئینی ترمیم. بحث مباحثہ اس میں کس چیز پہ کرنا ہے جی؟ کس چیز پہ بحث مباحثہ کرنا ہے؟ ایک نکتہ ہے, کیا ووٹوں کی خریداری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ پارلیمنٹ میں کس چیز پہ بحث کرنی ہے؟ وہ ایک آدمی اسلام آباد کا ایک شاعر تھا, ایک دفعہ اس کو کچھ پیسے کر دیے, کافی زیادہ ہی دے دیے غلطی سے. تو اس کو ایک دن کہا کہ وہ کب واپس کریں گے؟ اس نے کہا پہلے حساب تو کر لیں. میں نے کہا کس چیز کا حساب؟
اور میں نے اس کو فون ہی نہیں کیا اس کے بعد کبھی. کس چیز پہ بحث کرنی ہے بھائی؟ ایک بات ہے صرف یہ. اور دیکھو کس ڈٹائی سے، اور پورا ملک، ساری سول سوسائٹی، وہ ہیومن رائٹس کمیشن ایک ہوتا ہے جی، اور یہ این جی اوز ہوتی ہیں، یہ ہر چیز پہ چیختے ہیں. وہ ایک ہدبہ ہی ہوتا ہے. کیا کیا یہ میڈیا ہے جو ہر چیز پہ کھال ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. اب بالکل سب سوئے پڑے ہیں. او بھائی اصول کی بات کرو، وہ کسی جس کے بھی حق میں جاتی ہو. ماضی میں کسی میں نہیں. یہ ایک سوئی ہوئی قوم ہے تاریخ کے چوراہے پر. کوئی وہ 73 میں یہ تھا، دستور میں اوریجنلی یہ تھا. سپریم کورٹ چاہے تو اب بھی اپنی دستور کی اصل روح کے مطابق اسے بحال کر سکتی ہے. اور اگر کوئی امید ہے تو سپریم کورٹ سے ہے. وہ بھائی آج آپ کو یہ فریب سازگار ہے تو کل ہی آپ کے خلاف استعمال ہوگا. مثلا ہوتا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی آئی 2008 میں تو میجارٹی ان کی نہیں تھی سینٹ میں. پھر 2013 میں نون لیگ کی گورنمنٹ نون لیگ کے زیادہ تھے، کچھ کاف لیگ کے تھے، پھر وہ کاف لیگ کے جمعیت علماء اسلام کے ایم ایم اے کے تھے، وہ ڈائلیوٹ ہوتے گئے متحدہ مجلس عمل کے. پھر وہ پیپلز پارٹی نے اپنی میجارٹی بنا لی جی کچھ عرصے کے بعد جب سینٹ کے الیکشن ہو. اور نون لیگ کے دور میں انہیں ان سے مفاہمت کرنی پڑتی تھی. شہباز شریف صاحب اعلان کرتے تھے زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا. اپنے پیسے نہیں تھے، آپ تو خود دہلے کی بھی نہیں کرپشن کی نا، وہ یاد نہیں تھے. کل آپ نے اورنج ٹرین کے بارے میں بڑا کچھ بتایا تھا، وہ سارے چٹے کٹے نہیں. وہ تو کوئی ایک تھوڑی ہے. وہ تو اگر اس ملک میں کوئی قانون ہو تو رحمان ملک بھی آزاد پھرے، زرداری صاحب جیل سے باہر ہوں. اگر اس ملک میں کوئی قانون ہو تو شہباز شریف جو ہے وہ اپنا دناتا اور سیاست کرتا پھرے. اور مریم کو کس خوشی میں مطلب یہ آزادی میسر ہے، بیل پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پی ٹی آئی کے بھی میں نے آپ کو بتایا 2 دفعہ میں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے، اور عمران خان کو پتہ ہے اس بات کا، پی ٹی آئی کے ایم این اے نے منصور آفاق کی شمشیرہ کی زمین پہ برسوں سے قبضہ کیا ہوا ہے. اچھا کوئی قانون ہے؟ یہ جو کشمالہ طارق والا واقعہ ہے اس میں ہے کیا؟ یہ تو ایس ایچ او کا کام تھا. اس میں کیا ہے؟ اس میں کہاں پیچیدگی ہے؟ چلے میں اس پہ آتی ہوں ارون صاحب. اب قانون کی آپ بات کر رہے ہیں، قانون کی عدالت کی بات کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کو سوٹ یہ کرتا ہے اس کی سیاست کو، اب وہ فیصلہ کرتا ہے یا نہیں، اس پہ بحث ہو رہی ہے. دیکھیں وہ کسمسا تو رہا ہے نا. وہ کہتا ہے نا کہ این آر او نہیں دوں گا، اور اگر اور بھی کوئی دے گا تو غداری کرے گا. تو وہ اور کون کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کسمسا رہا ہے اب. لیکن ارد گرد کون لوگ ہیں؟ گروپ ہیں وزراء کے. ایک یہ فواد اور شفقت محمود اور شبلی فراز کا گروپ ہے، ادھر دوسرا ایک گروپ ہے اپنا وہ جو مراد سعید ہے اور وغیرہ وغیرہ، وہ آفریدی ہے. وہ کیا مخلوق جمع کی ہوئی ہے جی. وہ اس کو نہ پارٹی کی تنظیم کی، اسٹیبلشمنٹ کے سارے اقتدار میں آئے. خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے؟ بس اب وہ کسمسا رہا ہے بیچار کی. نہ نیشنل اسمبلی میں واضح اکثریت ہے، حلیفوں کے بل پر حکومت ہے، صاحب نے بھی اس چیز نہ سینٹ میں ہے. وہ شاہ محمود کس کام کا؟ شاہ محمود باتوں کا ہے نا، کام کا تو نہیں ہے نا. کوئی اس کے ساتھیوں میں ایسا آدمی نہیں. وہ ایک ایوان صدر میں جا کے بیٹھ گئے موصوف، ضرور باتیں، وہ بھی باتیں، سب باتیں بنانے والے، کام کے نہ کاج کے پاؤ بھر. شیخ رشید صاحب داد دے رہے ہیں زرداری کو. او بھائی یہ ملک ہے 22 کروڑ کا، کوئی اس کا مستقبل، کوئی اس کے معاملات، دن رات ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. چلیے یہ بتائیں ہارون صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آتا ہے اگر، تو اس کے بعد ہی آپ کو سینٹ کے حوالے سے یہ معاملہ سارا چھٹتا نظر آئے گا، حل نظر آئے گا؟ دیکھیے نا، آپ عدالت کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکتے. اگر تو سپریم کورٹ یہ خیانت کو روک دیتی ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ ہمیں دستور کی تشریح کا اختیار تو اسے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی دستور یہ کہتا ہے، ہم مجبور ہیں، عدالت کے رحم و کرم پر ہے. مجھے امید ہے کہ عدالت کر سکتی ہے یہ فیصلہ. اچھا، اور اس سے صورتحال جائے یہ بڑا، اس کے لیے پی ڈی ایم کے لیے ایک زبردست اس کی سیاست پہ
ایک تمانچہ ہوگا اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے, ایک کاؤنٹر آرگومنٹ جو دیا ہے رضا ربانی صاحب نے ہارون صاحب, وہ ان کا بڑا ویلڈ ہے. وہ کہتے ہیں اگر الیکشن فرض کریں ہم آرڈیننس کے ذریعے کرا لیتے ہیں اور آرڈیننس اگر منسوخ ہو جاتا ہے فیصلہ آنے کے بعد تو پورا الیکشن کا لدم ہو جائے گا. اس سے زیادہ فضول بات میں نے کبھی سنی نہیں. منسوخ کیسے ہو سکتا ہے؟ منسوخ کس نے کرنا ہے بھائی؟ وہ تو پہلی آرڈیننس تو مشروط ہی سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہے. سپریم کورٹ اگر کہتی ہے کہ نہیں سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو آرڈیننس تو نافذ ہی نہیں ہوگا, اس میں لکھا ہوا ہے. رضا ربانی صاحح وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں. اچھا ویسے وہ چیئرمین تو رہے ہیں, چیئرمین ہے تو کیا چیئرمین تو دنیا میں عجیب عجیب لوگ حکمران رہے ہیں. چلو حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں, میں بریک سے واپس نہیں, یہ اس میں کیا نکتہ ہے جی کہ وہ آرڈیننس منسوخ ہو گیا؟ کیسے منسوخ ہو گیا؟ وہ تو مشروط ہے اس سے. ہاں بالکل, وہ تو آپ کی بات اور صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ حکومت ہی منسوخ کر سکتی ہے نا. آرڈیننس تو جس دن لیپس ہوتا ہے اسی دن دوبارہ جاری کر دیا جاتا ہے. بالکل درست, آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے, سے واپس آئیں گے تو مزید حکمرانوں کی جب بات کریں گے, ایران امریکہ تعلقات کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے, اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو یو اے کے سربراہ سے بات چیت کی ہے ٹیلی فون کے ذریعے, اس سے متعلق کیا بریک تھرو ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایران امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہارون صاحب بات کریں گے. اسرائیل سے متعلق آپ نے پہلے گفتگو کی تھی, یہیں سے آگے بڑھیں گے. مگر ہارون صاحب, امریکہ کا تو یہ کہنا ہے, جو بائیڈن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ایران کو ضروری نہیں کہ ہم پابندیاں ان کی ختم کریں, پابندیاں ان پہ عائد رہیں گی. 21 فروری کی ڈیڈ لائن بھی سامنے آئی ہے. نہیں, یہ تو ایک پہلو ہے نا. وہ تو امریکی وزیر خارجہ نے خود کہا ہے, اینتھنی بلنکن نے, کہ چند ہفتے میں ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے. دیکھیے امریکہ اور طرح سے دیکھ رہا ہے معاملے کو, اسرائیل اور طرح سے دیکھ رہا ہے. جی, امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ نہ بنائے ایٹم بم, اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ ایٹمی تنصیبات کا سرے سے وجود ہی نہ رہے. نہیں, ان کا جو وہ تو یہ وزراء وہاں کہہ رہے ہیں, اور ان کے تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں, ان کا میڈیا کہہ رہا ہے. ایک اسرائیلی وزیر نے جرمن میڈیا کو انٹرویو دیا اور کہا آپ کا کیا خیال ہے, ہم صرف دعا کریں گے, دعا پہ اکتفا کریں گے, ہم ہر مؤثر اقدام کریں گے. انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی, جیروشلم انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ کیا پالیسی اسٹڈیز جو ہے وہ یہ اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ اسرائیل کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ حملہ کر دے, ناگزیر ہے, لازم ہے کہ حملہ کر دے. اچھا, ادھر انہوں نے ڈیڈ لائن دی 21 فروری کو خامنئی نے, یہ کہا, ساتھ یہ کہا کہ بھائی یہ پابندیاں ہٹائیں فوراً, اور ہم ہر وعدے کی پاسداری کریں گے, لیکن اس کے معاہدے میں پابندیاں ہٹائیں. لیکن پابندیاں تو امریکہ نے لگائیں اور یک طرفہ طور پہ معاہدہ توڑ دیا. یک طرفہ طور پہ معاہدہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یورپی یونین تو اس کے حق میں نہیں تھی, چین تو اس کے حق میں نہیں تھا, روس تو اس کے حق میں نہیں تھا, اور یہ سارے لوگ فریق تھے نا معاہدے میں. تو یہ اچانک معاہدہ توڑ دیا امریکہ اس میں. اچھا, اب یہ تو ایک سادہ سی بات ہے, ایٹم بم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بنانا مشکل ہو. سائنسدانوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے. میں ایران کی مجھے جانے کا موقع ملا 2013 میں, ان کی جب وہ آئسولیٹ ہو گئے تو ایسے پاکستان بھی تو ایسے آئسولیٹ ہوا تو اس نے بم بنایا نا, اور میزائل بنائے. فرق یہ ہے کہ ہمیں چین کی سپورٹ مل گئی. ترک بھی بنانا چاہتے تھے ایک زمانے میں, بعد میں انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ اس کی پولیٹیکل پرائس بہت بڑی ہے, ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا, کیونکہ یورپ کے دھانے پہ بیٹھے ہیں. یورپ سے قدیم دشمن 21 یورپین ممالک پہ ترکوں نے حکمرانی کی ہے, 21 پہ, اور وہ تو بھول نہیں سکتے نا اس کو. تو وہ جب آتے تھے یہاں مشورہ کرنے کے لیے تو جنرل ضیاء الحق کہتے تھے انہیں اچھے اچھے کھانے کھلائیں اور گھمائیں پھرائیں, سیر کرائیں, انہیں خوش رکھیں. اس لیے کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں تھا. جہاں کہیں کوئی چھوٹی سی بھی کوتاہی ہوئی اس کی ہمیں بڑی قیمت بڑی پرائس ادا کرنی پڑتی ہے. تو وہ تو اسرائیلی جو ہیں, وہ اسرائیلی میڈیا بھی کہہ رہا ہے, میڈیا میں اس طرح خبریں خود بخود تو نہیں چھپ جاتی, لیک کرائی جاتی ہے نا. اسرائیلی کیا کہتے ہیں کہ جی ایران اگر بنا لے گا تو ہمارا تو وجود ہی خطرے میں ہے. تو آپ کے ایٹمی پروگرام سے دنیا کے امن کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جس کا آپ اعلان ہی نہیں کرتے, تسلیم ہی نہیں کرتے, جو یہ سوچتے ہیں کہ ایران پہ حملہ ناگزیر ہے.
ایران اگر بنا لے تو جرم ہے بھائی، ایٹمی اسلحہ ختم کرنا ہے تو ساری دنیا ختم کرے نا، وہ تو ایک بین الاقوامی معاہدہ ہونا چاہیے. پاکستان کا یہی موقف رہا ہے نا، سی ٹی بی ٹی پہ یہی موقف تھا نا جب وہ یہ امریکی دباؤ بڑا شدید تھا، اور اس وقت ہمارے بہت سے دانشور بڑے اچھے اچھے لوگ بھی تھے ان میں جو یہ کہتے تھے کہ سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، مطلب جب بھی امریکی دباؤ ہوا اس کو مان لیا جائے. اس وقت ہم لوگوں نے سٹینڈ لیا، بہت سے لوگوں نے، کسی ایک آدمی نے، کہ اپنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایٹمی تنصیبات کے معائنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنا یہ آپشن ہی ختم کر دے. پلیٹ میں رکھ کے ان کے سامنے ہر چیز لائی ہے. ٹھیک ہے نا، پاکستان ویسے ایٹم بم بنا چکا تھا. ٹھیک ہے نا، یہی کمال ہے کہ ہم نے ساری دنیا کی مزاحمت اور مخالفت جب اپرچونٹی دی، جب بے نظیر پہلی دفعہ ISI کے دفتر میں گئیں تو انہیں بتایا گیا کہ ISI جیسی تنظیم وجود میں لانے کے لیے ایک بڑا کرائسس، ایک حالات، ایک اپرچونٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ پھر نہیں ملے گی اگر آپ اس کو ختم کر دے گا. تو وہ ISI کے صرف پولیٹیکل رول ہی غلط ہے نا، باقی تو اس کے بڑے کارنامے ہیں، اور وہ ہماری پہلی ڈیفنس لائن ہے. اور ایٹمی پروگرام پھر بے نظیر نے اس میں میزائل پروگرام میں بے نظیر نے پرسنلی اس کی کچھ خدمات ہیں جس کی تفصیل بتانا مناسب نہیں، ہر ملک کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں، مگر انہوں نے ذاتی طور پہ کچھ کام کیا اور بڑا رسک لیا اس کے لیے. اور بے نظیر تو امریکہ کو ٹال دیتی تھی، بظاہر اس کی بات کرتی تھی اس کے حق میں، لیکن پریکٹیکلی وہ یہ نواز شریف کی طرح نہیں تھی. نواز شریف تو پریکٹیکلی بھارتی بالادستی مانتے ہیں نا، اور ذاتی تعلقات چاہتے ہیں. محترمہ نے کچھ سٹینڈ لیا تھا. ہاں اینی ہو، وہ یہ ہے ایران جو ہے وہ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے کسی بھی وقت. ٹھیک، اسرائیل ہے اصل پرابلم. اور دوسری طرف یہ ہے کہ معاہدہ ہو جائے، امریکیوں کو معاہدے میں جلدی کرنی چاہیے. دیکھیے وہ کیا چیز، وہ ایٹمی تنصیبات ختم کر دیں گے. فرض کیجئے اول تو یہ نہیں ہو سکتا ایٹمی تنصیبات ساری وہ ختم کر دیں گے اور وہ کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھیں گے. جو چیز سیکھ لی جاتی ہے، میں نے سائیکل چلانی سیکھ لی، اس کو کیسے ختم تو ان لرن کیسے میں کوئی کر سکتا ہے اس کو؟ اگر ایران موجود ہے، اور ایران تو موجود ہی رہے گا، تو چند برس میں پھر بنا لے گا. اور کیا دنیا پہ اسرائیل جو ہے پورے مڈل ایسٹ پہ قبضہ کر لے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. آخر اس کا رد عمل ہوگا دنیا میں. تو معاہدے میں پاکستان کا ایک رول ہو سکتا ہے، بہت بڑا نہ صرف مگر ایک رول ہو سکتا ہے. اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان بات کرنی چاہیے. ایران سے یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت آپ یہ کام نہ کریں، اور ایرانی تو خیر اس کا اعلان ہی کر چکے ہیں کہ ہم تو پاسداری کریں گے. اور امریکہ سے یہ کہنا چاہیے کہ معاہدے میں تاخیر کیوں کرتے ہیں آپ، اس سے تو مسئلہ پیدا ہوگا. پابندیاں اگر ختم ہوتی ہے، کین یو امیجن ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. ہم ایران سے گیس خریدیں گے آدھی قیمت پر. یہ وہاں سے گیس خریدیں ہیں، اسے لیکوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں، جہازوں پہ لانی پڑتی ہے، پھر لیکوڈ سے پھر گیس میں کنورٹ کرتے ہیں. بہت خرچ اٹھتا ہے اس پہ، تقریباً کم و بیش دگنی ہو جاتی ہے پرائس. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے UAE کے سربراہ سے، ہارون صاحب اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا امکانات ہیں؟ کوئی بریک تھرو کی ہم سکتے ہیں گنجائش بن سکتی ہے پاکستانیوں کے لیے؟ دیکھیے نا، پاکستان اور عربوں کے تعلقات ہمیشہ بہت اچھے رہے، پھر کچھ واقعات ہوئے، پاکستان جو ہے وہ کمزور ہوتا گیا ضیاء الحق کے دور کے بعد. ضیاء الحق کا کمال یہ تھا، بھٹو کے دور میں ڈپلومیسی بہت اچھی رہی، بڑی سپورٹ دی. سیریا کی جنگ ہوئی تو پاکستان نے پائلٹ بھیجے. اسی طرح عربوں کو بھٹو کے دور میں ضیاء الحق کے دور کی حفاظت کا مطلب سے پہلی UAE، تو اس وقت تو متحدہ عرب امارات کا وجود نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. تو مجھے یاد ہے کہ مرسیڈیز کار ایک خرید کے بھیجی گئی تھی. میں نے شیخ زاید بن سلطان کو اپنی نوجوانی میں دیکھا ہے، وہ ٹرین سے آتے تھے، اور میر جو ہمارے عزیز تھے، وہ رشتہ دار تھے ہمارے، ان کے ہاں وہ آتے تھے، اور بہت ہی نجیب آدمی، بہت سادہ آدمی. لوگ بڑے ان کے بارے میں فضول باتیں کرتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ وہ نہایت ہی سادہ آدمی تھے، نہایت ہی. ہمارے محلے کا حلوائی ان کے لیے ناشتہ بناتا تھا. اچھا، وہ انداز تھوڑے سے شانہ تھے، تیور تھوڑے سے. بلوچ ہیں یہ نسلاً بلوچ ہیں. اچھا، اب آگے جناب دنیا کا دوسرا بڑا تجارتی مرکز بن گیا نیو یارک. روپیہ آ گیا، پاکستان کمزور ہونے لگا. ضیاء الحق کے دور تک تو ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم کبھی عربوں سے کبھی مدد تو ہمیں ملتی تھی، لیکن ہم ان سے درخواست گزار کبھی نہیں ہوتے تھے. ٹھیک.
زیادہ سے زیادہ انہیں معاملے کی اطلاع دے دی جاتی. مطلب شام کے زلزلے میں $1 بلین بھیجے سعودی عرب نے. جی چیک پرائم منسٹر آف پاکستان کا نام تھا, وہ بھٹو صاحب جنہیں کہتے ہیں, جنہوں نے کبھی کوئی بددیانتی نہیں کی. وہ $1 بلین سعودیوں سے پوچھے نا کہ آپ نے دیا تھا وہ کہاں خرچ ہوا, وہ ہمارے یہاں خرچ ہی نہیں ہوا, وہ غائب ہو گیا. اور بھی کچھ کارنامے بھٹو صاحب نے دیے تھے, لیکن یہ صنعت کاری وغیرہ چوری چکاری چھوٹی موٹی نہیں کرتے تھے. اینی ہاؤ وہ یمن سے تعلقات بگڑنے شروع ہوئے. ان کا خیر وہ ٹیکن فار گرانٹڈ لینے لگے پاکستان کو. جنرل ضیاء الحق کے دور میں تو یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا فلاں مکتب فکر کے جو لوگ ہیں انہیں گارڈز میں شامل نہ کریں, نہ کیا جائے. ضیاء الحق نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, آپ اپنا دوسرا کوئی بندوبست کر لیں, جس کے بعد انہیں امریکہ پہ انحصار کرنا پڑا, اور ظاہر ہے ان کے لیے خطرناک ہوا. ہماری فوج میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کیونکہ ہماری سول سروس میں فوج میں یہ تقسیم نہیں ہے, خدا کا شکر ہے. کچھ لوگ فسادی لوگ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن یہ ہے نہیں. اچھا یمن پہ انہوں نے اصرار کیا, اس پہ نواز شریف صاحب نے ایک تاریخی غلطی کا ارتکاب کیا, اس لیے کہ وہ تو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں چیزوں کو. وہ بھیج نہیں سکتے تھے, فوج جاتی بھی نہیں, لڑتی بھی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے گئے جس میں سعودیوں کے خلاف بڑی تقریریں ہوئیں. کیونکہ کچھ لوگ جو نہیں سمجھ قومی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے, اور تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں تھی, صرف ایک سادہ بات تھی کہ ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے. ٹھیک ہے, ہمارے قومی مفاد میں ہے, اور اصول کی بات بھی یہ ہے, اور وہ یمن کے معاملات یمن کے عوام کو طے کرنے چاہیے. اچھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ امارات کے ایک وزیر نے دھمکی دی پاکستان کو, اس لیے کہ جب جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کو دبا کر رکھا جاتا ہے. کیا غالب کا شعر ہے, اے خانمہ دیوار بارے منت مزدور سے ہے کج, اے خانمہ خراب نہ احسان اٹھائیے. احسان نہیں, آدمی کا احسان نہیں لینا چاہیے. اور ایک قوم دوسری قوم پہ ڈیپینڈ کرنے لگتی ہے جب, تو ہمیں کیا کرنا تھا, معیشت کو دستاویزی کرنا تھا. ہمیں تو وسائل کا فقدان تو نہیں تھا, ہم ٹیکس نہیں لے سکتے. ہمارا تو ایک ہی محکمہ اگر ٹھیک ہوتا, اگر سول ادارے سارے ٹھیک ہونے چاہیے تھے, FBR ہی ٹھیک ہوتا تو ہم اس حال کو نہ پہنچتے. مثال میں نہ درست, بالکل ابھی تک کوئی. اچھا پھر یمن کا, پھر کشمیر پہ انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کیا. تنگ کیا کرنا شروع کیا, وہ انڈیا کے ساتھ معاملات بڑھا لیے, کوئی اصول تو ہے ہی نہیں. اور اس پہ وزیر خارجہ نے جو بیان دیا, میرے خیال میں وہ غیر ضروری تھا, اس کو اس طرح نہیں بیان دینا چاہیے تھا. خیر اس سے بھی پھر تلخی پڑی. اب انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے واپس کرو. 2019 میں انہوں نے دیا. اب وہ آمادہ ہیں, انہوں نے انڈیکیشن پہلے وہاں سے آئی, عربوں کو احساس ہوا انہیں ترکوں سے نہیں لڑنا چاہیے, انہیں اپنے برادر ملک قطر سے نہیں لڑنا چاہیے. ایران کے ساتھ بھی کچھ بہتری کے اشارے کچھ تھوڑے سے آئے, لیکن زیادہ نہیں, کیونکہ امریکی دباؤ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مسئلے پہ, قطر کے معاملے پہ بھی ناراض ہے. آپ نے غور کیا کہ پاکستان نے اس آپشن کو ذہن میں رکھا کہ ہمارے ورکروں کو اگر نکال دیا جائے, اچانک تو نہیں نکال سکتے, اس لیے کہ وہ تو معیشت بیٹھ جائے گی. اگر لاکھوں آدمیوں کو اچانک نکال دیں تو اس سے تو بڑے تباہ کن اثرات ہوں گے. گریجولی نکالیں گے تو قطر کا آپشن موجود ہے, اور آپشن ایکسرسائز ہو سکتے ہیں, تو وہ صحیح فیصلہ کیا. اچھا اب انہوں نے اشارے پہلے وہاں سے آئے کہ $2 بلین جو وہ طلب کر رہے تھے, وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں واپس نہیں مانگتے. ٹھیک, $1 بلین تو ہم نے دے دیا چین سے قرض لے کر. نیکسٹ جو ہے وہ مارچ میں کمپلیٹ ہونا. تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ شاہ محمود کو کیا بھیجا, مجھے یاد ہے ارون صاحب, آپ نے کہا تھا عمران خان صاحب کو خود بات کرنی چاہیے ایسے موقع پہ. درست فیصلہ کر لیا پھر اس کو, درست فیصلہ کیا, اور ادھر سے بھی اچھا اشارہ ملا. تو برف اب پگھلنے لگی ہے, لیکن ہمارے ویزوں پہ پابندی ہے کرونا کے بہانے سے. انڈیا میں کرونا نہیں ہے, پاکستان میں ہی ہے کرونا. ٹیسٹ یہ ہوگا اگر بریک تھرو ہوتا ہے. اب انہیں پاکستان کیا چاہتا ہے, پاکستان یہ چاہتا ہے معمول کے تعلقات بحال ہو جائیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن صاحب نے کشمیر سے متعلق جو ایک بیان دیا ہے, کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ کشمیر مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। हारून साहब, अमेरिका की जो हम बात कर रहे थे, जो बाइडन साहब की जो खारजा पॉलिसी और ख़ासतौर पे कश्मीर से मुतालिक जिस तरह से हम बार बार बात करते रहे, ट्रंप ने भी कहा सालसी की करवा सकते हैं, मगर जो बाइडन के बयान के बाद आपको नहीं लगता कोई उम्मीद हमें नजर आ रही कि मसला कश्मीर हल हो जो सकता है? बाइडन ने कोई बयान नहीं दिया है, ये गलत फहमी है। जाहिद तारड़ हैं एडवाइज़र, उन्हें जो बाइडन ने कोई तवाज़न पैदा करने की कोशिश की है, उसमें नुक्ता ये है कि वो चाहते हैं जैसे पाकिस्तान के मामले में उनका लीवरेज है, इंडिया के मामले में भी हो। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख़ातीन को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है, 2 पाकिस्तानियों को शामिल किया है। वही जो वजारत ख़ारजा का तर्जुमान है जाहिद तारड़, तो उसने ये कहा है कि बुनियादी हकूक़ का मसला, पहली बात ये है कि कमला हैरिस ने भी कहा था 2019 में, जयशंकर उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे इंडिया के, और उन्होंने पहले से उससे मुलाकात तय थी जो उन्हें मनसूख कर दी थी। वो तो मतलब कमला हैरिस के बारे में तो बहुत पहले ये जो चंद नुमायां लीडर थे पार्टी के, उनमें से एक थी, तो उन्होंने भी कश्मीर के बयान, जो बाइडन ने कई बयान दिए पहले, अब इस वक्त कोई बयान नहीं दिया है। और उनका बुनियादी हुकूक का मसला है जी। डेमोक्रेट्स, देखिए ना, वोटरों का एक मिजाज होता है, हर पार्टी के वोटर हैं, उन्हें मलहूज रखना पड़ता है। वहाँ कोई नवाज शरीफ और इमरान खान और आसिफ अली जरदारी नहीं पाए जाते। जहाँ मैच्योर पॉलिटिक्स है वहाँ पार्टियाँ पॉलिसी तय करती हैं, पार्टियों में बहस मुबाहिसा होता है, उम्मीदवार भी पार्टियाँ तय करती हैं। हर जगह पे लोकल जो डेलीगेट्स होते हैं वो तय करते हैं किसी भी शहर में। यानी कैलिफोर्निया में कौन से उम्मीदवार होंगे, तो कैलिफोर्निया में भी वो स्टेट में नहीं फैसला होगा, यानी लॉस एंजलिस में नहीं फैसला होगा, बल्कि ये कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के डेलीगेट्स फैसला करेंगे। अच्छा, अब उन्हें अपने वोटरों को मुतमईन रखना है। भाई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो जितनी मकबूजा कश्मीर में हो रही है कहीं हो नहीं रही। 555 नहीं 560 दिन हो गए, 62 दिन हो गए कि वहाँ पे अपना मुअत्तल है टेलीफोन की सर्विस भी। और फिर ये अभी आज खबर आई थी कि शायद 4G की सर्विसेज बहाल कर दी हैं वहाँ पे। वो ये जाहिर है कि दबाव, आलमी दबाव का ना कुछ नतीजा निकलता है। लेकिन मसला क्या है, वो कहेंगे तो सही है, वो किसानों के मामले पे भी वहाँ पब्लिक ओपिनियन अगर कोई मोटिवेट कर सके और सीखी कोशिश करेंगे वहाँ। हमारा तो हाल पतला ही है इन मामलात में, कोई कंपेन, हम तो अंदरूनी सियासत में हर वक्त उलझे रहते हैं, और जो मुल्क का देरपा मफादात हैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। वरना हम तो अगर मुहिम चलाते हैं इंडिया को तो बिल्कुल ही बेनकाब कर देते ना। यूरोपीय यूनियन ने उन्हें बेनकाब किया, ने डिसइंफो लैब जो का मामला यूरोपीय यूनियन ने किया, हम तो नहीं कर सके। हालांकि मालूमात हमारे पास थी, लेकिन शाह महमूद बेचारा क्या करे, शाह महमूद मुल्तान की सियासत करे, पार्टी की सियासत करे और वजारत करे, ये ऐसे थोड़ी होता है। वजीर खारजा तो वो आदमी होता है, जैसे अपना खुर्शीद कसूरी साहब थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे, थोड़ा बहुत लोगों से मिलते थे, लेकिन अपना सारा वक्त सुबह से रात गए तक उसको देते थे, दफ्तर में बैठते थे, उनका उसी को पूरा करते, उसी से जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती। शाह महमूद की फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं है कश्मीरी या पाकिस्तान का मफादा, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यह है कि पार्टी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा लॉबिंग करे, अपनी पोजीशन ज़्यादा मजबूत बनाए। उसका मसला तो यह, वो गए अपना सवाद, वो एक मुआहदा है शाह महमूद का, आपको बताऊँ इमरान खान का दिलचस्प। जब वो शामिल हुआ तो उसने कहा था कि आपसे पहले मैं तकरीर किया करूँगा, यानी अगर 4 मुकर्रर होंगे तो आपसे फ़ौरन पहले मैं। अब वो पहुँचे यहाँ पख्तूनख्वा में, कहाँ पहुँचे तकरीर करने के लिए। तकरीर सुनता उनकी कोई नहीं है, लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं होती है, ऐसा लगता है रोबोट बोल रहा। अच्छा, बाय द वे वो एक नुक्ता मैं भूल गया था। अच्छा, वो जो अचानक इलेक्शन की तजवीज़ पे गौर हो रहा है, फैसला नहीं हुआ, कोई फैसला या इरादा भी नहीं है, फैसला तो क्या गौर हो रहा है। आपने देखा कि राजनपुर गए 14-15 अरब रुपए के मंसूबों का राजनपुर के लिए ऐलान किया है। 6 महीने से चीफ मिनिस्टर जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, 50-50 करोड़ रुपए भी दिए हैं। ये तो पॉलिसी कभी नहीं थी। ये इंडिकेशंस हैं कि उसके लिए भी कुछ तैयारी की जा रही है, और ये ऑप्शन है इमरान खान के सामने कि वो अपोजिशन में बैठना पड़े तो बैठ जाए, इसलिए कि ना असेंबली में अक्सरियत है ना सेनेट में है, दूसरों के रहमो करम पे है, बचना चाहिए उनके लिए। तो वो, मगर ये है कि वो इस कार्ड को प्ले कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। वो कलक बहुत है, ये जो जमानतें हो रही हैं और जो कुछ हो रहा है, हर एक की जमानत हो जाती है। अजीब मुल्क है ये। खैर, असल में कुरैशी साहब की बात कर रहे थे हम भाई, वो अपना जो ना कश्मीर पे ना वो बात जरूर करेंगे, लेकिन
ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ ہے چین. اور چین سے دیکھا نا یہ جو بین الاقوامی جو جنگ ہوتی ہے دنیا پہ غلبے کی، اس میں عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں. یعنی رکن الدین بیبرس نے، جسے تاریخ کی 10 بڑی جنگوں میں سے 2 کا فاتح کہا جاتا ہے، اس نے تاتاریوں سے لڑنے کے رومیوں سے مفاہمت کی. جو ہم اس وقت، یعنی یہ کب کی بات ہے، یہ رکن الدین بیبرس آیا ہے کوئی 700-800 سال پہلے. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی مخاصمت جو ہے وہ 5-6 صدیوں پر پھیلی ہوئی تھی. رومیوں سے مفاہمت کی تاتاریوں کے خلاف. تاتاریوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو اس کے لیے بادشاہ خود حالت جنگ میں حج کرنے کے لیے گیا. حج بدل اس نے کہا میں تمہارے لیے آیا. پھر اسے ایک خط لکھا اپنے ہاتھ سے. اب یہ مسئلہ تو ہے چین کا، اور چین کے خلاف اس علاقے میں کوئی حلیف اسے مل سکتا تو انڈیا مل سکتا، اگرچہ وہ تو چین نے اسے الجھا لیا سرحدوں پر. چینی پلاننگ دیرپا پلاننگ کرتے ہیں، اور وہاں چونکہ وحدت فکر ہے، اقبال نے کہا تھا وحدت افکار کی بے وحدت افکار، عمل کی جو وحدت ہے وہ افکار کی وحدت سے پیدا ہوتی. تو چین نے اسے الجھا لیا ہے اگرچہ، لیکن بہرحال اس کے پاس حلیف تو یہی ہے نا. اس لیے انڈیا کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں وہ کرے گا. میں نے جیسے کل بھی شاید آپ سے عرض کیا تھا یا اس سے پہلے کہ کشمیر کی آزادی کا ایک ہی راستہ ہے. بہت سے کام کرنے کے ہیں، سفارتی مہم دنیا میں کی جائے، ان کا بے نقاب کیا جائے کہ انڈیا اندر سے ٹوٹ جائے، اور اس کا راستہ قدرت ہموار کر رہی ہے. وہ مودی جیسا آدمی ان پہ مسلط کر دیا. جب کسی قوم پہ کوئی مسولینی، کوئی ہٹلر، کوئی اسٹالن مسلط ہو جاتا ہے تو جلد یا بدیر اس کے نتائج نکلتے ہیں. چین تو بچ گیا. چین اس لیے بچ گیا کہ وہ چلا گیا مارکیٹ اکانومی کی طرف جزوی طور پر، بلکہ انہوں نے معیشت کا ایک ایسا ماڈل بنا لیا جو تاریخ کے کامیاب ترین ماڈلز میں سے ایک ہے. نہایت تیزی سے انہوں نے ترقی کی، اور غربت کا کبھی اس تیزی سے خاتمہ نہیں ہوا. مگر روس تو اسی کشمکش میں تباہ ہوا نا. انڈیا اندر سے ٹوٹے گا، تباہ ہوگا، اور بہرحال اس کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. تو تبھی کشمیر کے حوالے سے بھی امریکی کوئی زیادہ، لیکن بہرحال امریکی دباؤ کے کچھ اثرات لازمی ہوں گے. جیسے آپ نے بتایا کہ 4G بحال کر دیا، 4G بحال کر دیا، کچھ اور آزادیاں بحال کریں گے. کشمیر انڈیا کے ہاتھ سے نکل چکا. بہرحال یہ تو نہیں ہے کہ کشمیریوں کا اب کبھی ون اوور جو مرضی کر لیں، کشمیریوں کو ون اوور نہیں کر سکتے. ٹھیک، اور انشاءاللہ تعالیٰ آزادی ان کا مقدر ہے. ارون صاحب، اب بات کر لیتے ہیں اس موضوع پر جو کہ آدھا ادھورا چھوڑا گیا، کشمالہ طارق کے بیٹے کے حوالے سے. اس کیس میں آپ کو کیا ہوتا کیا نظر آ رہا ہے ارون صاحب؟ کیا انصاف ملے گا؟ یہ کمال نہیں ہے کہ کتنا بڑا عجوبہ ہے کہ ڈرائیور بھی گرفتار نہیں ہوا. اور وہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا، تو اس کی انگلیوں کے نشانات کہاں ہیں؟ وہ فوٹیج کہاں ہے؟ دیکھیے نا، سیف سٹی کے کیمروں نے دیکھا، اور وہ ویڈیو موجود ہے، ہم نے دیکھا، اور ٹول پلازا پہ کیمروں نے دیکھا کہ گاڑی کون چلا رہا تھا. اور وہ ڈرائیور کہاں ہے؟ اگر وہ ڈرائیور ذمہ دار تھا، وہ گاڑی چلا، اب پہلے تو ڈرائیور کی یہ جرات ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ مالکان کی مرضی کے بغیر اشارہ کاٹ دے. ٹھیک ہے، پھر اس ڈرائیور تک کو بچا لیا گیا ہے. کیوں بچایا گیا ہے؟ اس لیے کہ ڈرائیور کو جب تفتیش ہوگی تو وہ تو ممکن ہے سچ بول دے کہ میں تو نہیں چلا رہا تھا. اور اسلام آباد پولیس کیا کر رہی ہے؟ یہ کس کی پولیس ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ یعنی صاحبزادے ان کے وہی ہیں، شوہر وہی ہیں، کشمالہ وہی ہیں، اور ڈرائیور جو ہے مفرور ہے، اور ابھی مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے. کوئی تفتیش نہیں. دیکھو اثر و رسوخ ہے ان کا، صرف اثر و رسوخ ان کا تھا. مشرف کے دور میں بھی تھا، کاف لیگ کے دور میں بھی تھا، نون لیگ کے بھی دور میں بھی تھا، اور اب بھی اتنا اثر و رسوخ ہے کہ بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کیا. میرا خیال ذاتی طور پر خان صاحب نے فیصلہ کیا، فردوس عاشق امان اپنے طور پر نہیں کہہ سکتے. کیا اس ملک کا عدالتی نظام ہے جی؟ یہ کیا نعرہ لگایا تھا خان صاحب نے؟ 2 نہیں 1 پاکستان. اس پاکستان کی طرف یہ ٹھیک ہے کہ نیا ایک نظام تعمیر کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. کوئی ایک قدم بھی اٹھایا ہے پولیس کو بہتر بنانے کے لیے؟
عدالتوں کو بہتر بنانے کے لیے. جو بارسوخ آدمی ہے جی. آج مجھے میرے اور خان صاحب کے مشترکہ دوست نے میسج بھیجا پروگرام سے پہلے کہ قبضہ گروپوں کے خلاف جو کارروائی ہوئی اس کو تو اپریشیٹ کریں. اتنا سا ایک گلاس پانی کا مہمان کو پلا دیا ہے, اس کو تو اپریشیٹ کریں. کھانا چلے نہیں کھلایا, پانی تو کمال ہے یار. کتنے قبضہ گروپوں کے خلاف آپ نے کارروائی, گنتی کے چند قبضہ. دیکھیے وہی حال ہے, وہی پولیس ہے, وہی افسر شاہی دندن آ رہی ہے, وہی بارسوخ لوگ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. کوئی پیش رفت مسئلہ کشمالہ تارک کا نہیں ہے. فردوس عائشہ کمان نے بیان دیا ان کے خلاف, بڑا ہی افسوسناک ہے. یہ لب و لہجہ نہیں ہونے چاہیے. کسی معاملے میں کوئی قصوروار ہے, اول تو کشمالہ نے حادثہ نہیں کیا, ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ بچانے کی کوشش کر رہی ہیں جو آدمی ذمہ دار. تھینک یو سو مچ. وقت ختم ہو گیا. میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.